रसाला एक रसाला ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ तशहीज़ुल अज़हान। ठीक है, पढ़ सकते हो असद साहब? जी पढ़ रहे हैं, थोड़ा जो तिरछा है शायद तिरछा दे करके पढ़ लो, ਹੁਣ ਪढ़ ਲੋਗੇ। नजर आ रहा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਚੰਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਹ ਚੰਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। चंद सवालों के जवाब देते हैं, कितने देते दसना, मैं किताब ही दसना। मोहम्मद इस्माइल है ना, जेड़ा मोहम्मद इस्माइल, ये मिर्जा साहब दा साला है। ठीक है, इन्हें चंद सवालों के जवाब दिते ने 28 तो लैके 40 सफ़ा ताईं। असी डायरैक्ट मलिक साहब वड्डी स्क्रीन नहीं मेरी हो सकती है? मलिक साहब किरा बिजी हो गए ना, उन्होंने नाल काम भी चलता ना। नहीं मैं देख रहा हूँ कि किस तरह वड्डी होगी। फुल साइज करो स्क्रीन, वो ग्रिड ते जाके ना ग्रिड चेंज करो ते और चार बंदे वाला या 6 बंदे वाला ग्रिड लो। कर लोगे कि मैं आप करा? मैं वही कर रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੁੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ हो तो गया। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? हेलो ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, वो भी मैं कर रहा हूँ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हेलो ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਹ ਚੰਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ असद साहब ने ਦਿੱਤੇ ਨੇ। मिर्ज़ा साहब का दावा नबूवत है और बकौल आपके साहिब ममदू हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खलीफा और हमारे रसूल करीम मसीह हज़रत मूसा है। आयत कुरान शरीफ से ज़ाहिर है कि जैसे खलीफे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुए थे वैसे ही हमारे रसूल करीम के खलीफे भी होंगे। यह तो सवाल हो गया खलीफियां के बारे। दूजा सवाल किधर गया जी? दूजा सवाल फिर छोटा हो गया थोड़ी स्क्रीन। नहीं मलिक साहब उन्ना छेड़ियो, वड्डी मन तो वड्डी नजर भी आमदी स्क्रीन। मैंने भी वड्डी नजर आ रही है ही वड्डी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? कर लो अपनी। मैं नहीं छेड़ रहा, बिल्कुल बड़ी है। छोटी आ रही है वो, स्क्रीन तो खाली है। एक मिनट मैं वापस जाके वापस आ रहा हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਕਰੀਨ ਭਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ? खान साहब हाँ जी आज मजमून पढ़ी है ना, जड़ा जी नहीं उत्थे उन्होंने लिखा सी आखिरी खलीफा सी। पहले सवाल दे जवाब की लिखिया सी? लिखे कि वो आखिरी खलीफा है मिर्जा साहब। सवाल दे जवाब च लिखिया? ये तो सवाल ही पढ़िया। पहला सवाल जड़ा है ना, नहीं सवाल दे विच लिखिया। सवाल है वे कि मिर्जा साहब का दावा नबूवत है और बकौल आपके साहिब ममदू हमारे रसूल करीम के आखिरी खलीफा है। हाँ और हमारे रसूल करीम मसीह मूसा है। हाँ आयत कुरान शरीफ से ज़ाहिर है कि जैसे खलीफे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुए वैसे ही हमारे रसूल करीम के खलीफे भी होंगे। अब सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम खलीफे नबी हुए और हमारे रसूल करीम के खलीफों में से सिवाय मिर्ज़ा साहब के और कोई खलीफा नबी नहीं हुआ। न ही किसी ने हलाल ऐलान दावा नबूवत किया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला खलीफा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी हुए थे, मगर हमारे रसूल करीम का पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो नबी नहीं हुए। अला हाज़ल क़ियास।
یہ انہوں کا سوال ہے. ٹھیک. جواب آندے نے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام خلیفے نبی تھے. معلوم نہیں یہ آپ کو کس طرح سے معلوم ہوا؟ قرآن کریم میں تو میوٹ کرو، شور کافی آ رہے ہیں. قرآن کریم میں تو ان کی بابت آئمہ کا لفظ آیا ہے، چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي، اگے آیت مٹی پڑھی نہیں جا رہی. وَجَعَلَنِي هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، میری یقین. ہاں وَجَعَلَنِي مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا، پڑھیا نہیں جا رہا، مس پرنٹ ہوئی کافی آیت. امام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو، یعنی انہیں آیتیں لکھی جہدے چ موسیٰ علیہ السلام دے بارے لکھیا کہ بھئی اساں موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دے کے کلیا، تے پھر انہاں دے پیچھے بنی اسرائیل دے وچ کوئی آئمہ وغیرہ آئے. تو کہندے نے کہ امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو. ہاں ممکن ہے کہ ایک شخص نبی بھی ہو اور امام بھی، پس جس طرح خلفائے موسیٰ کے لیے نبوت ضروری نہیں تھی، اسی طرح خلفائے مسیح موسیٰ کے لیے بھی ضروری نہیں. جس طرح خلافت موسویہ اور نبوت میں کوئی اضافات نہیں. یار یہ پڑھیا نہیں جا رہا، منو نا نیڑے کر کے پڑھنا پینا ہے، کیمرہ بند کر کے. جس طرح خلافت موسویہ اور نبوت میں کوئی منافات نہیں، میرا لفظ لکھے ہے منافات، اسی طرح خلافت محمدیہ اور نبوت میں بھی کوئی منافات نہیں. اسی طرح جو فیوز و برکات امت موسویہ پر نازل ہوئے وہی، بلکہ ان سے بھی بدرجہ بڑھ کر اس امت پر نازل ہوئے، اور ان تمام انعامات کا وارث اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ٹھہرایا. ہاں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس لیے کوئی سماوی فیض حضرت کے ذل میں آنے کے بغیر حضرت کے ذل میں آنے کے بغیر اور آپ کے واسطے کے بغیر نہیں مل سکتا. سمجھ گئے گل؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام دی جڑی قوم ہے، امت ہے، انہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات بھیجے نے تے انہاں دا وارث انہوں نے بنایا ہے. لیکن نبی پاک دی امت وچ کیونکہ نبی پاک خاتم النبیین نے، اس گلے کوئی سماوی فیض بغیر اس تو کہ نبی علیہ السلام دا کوئی ذل ہو جائے اور آپ دے واسطے نال کوئی انہوں نام ملے تو ملے، ورنہ نہیں کوئی مل سکتا. اس وجہ سے آپ کی بعثت کے بعد صرف ذلی طور پر یہ انعامات حاصل ہو سکتے ہیں، اور ان کے حصول کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے جو خاتم النبیین کی ذلیت ہے. لیکن یاد رہے کہ ذلی کے لفظ سے اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ذلی رسول دراصل رسول نہیں ہوتا، کیونکہ جن صفات کے ہونے کی وجہ سے کسی شخص کو حقیقی معنی میں رسول کہہ سکتے ہیں، وہ تمام صفات ذلی رسول میں موجود ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جس قدر انبیاء آئے ہیں ان کی رسالت و نبوت کسی اور نبی سے مستفاد نہیں ہوتی تھی. اسی وجہ سے ان انبیاء کو بعض لوگ صاحب شریعت نبی سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی نئی شریعت نہ لائے ہوں، کیونکہ جب وہ اپنی نبوت میں اور اپنی رسالت کے اعتبار سے کسی اور نبی کے تابع نہیں، تو گویا کسی اور نبی کی شریعت کے ماتحت نہیں، اور اس لحاظ سے انہیں صاحب شریعت خیال کیا گیا، لیکن دراصل صاحب شریعت نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح باوجود موسیٰ علیہ السلام کا ایک خلیفہ ہونے کے صاحب شریعت مشہور ہیں، ورنہ دراصل وہ صاحب شریعت نبی ہرگز نہیں تھے. سو رسول اور نبی کے الفاظ انہی پر استعمال ہوتے
रहे या होते रहने की वजह से उर्फन रसूल और नबी का लफ्ज़ ऐसा मखसूस हो गया कि गोया ज़िल्ली नबी के लिए जिसकी नबूवत पर ख़िलाफ़ पहली किस्म के अम्बिया के अपने मुक्तदा नबी से मुस्तफ़ाद होती है, उसका इस्तेमाल अज़ कबील मजाज और इस्तिआरा और गैर हकीकी हो गया, और पहली किस्म के लिए जो अपने मुक्तदा नबी से गैर मुस्तफ़ाद नबूवत रखता है हकीकी करार दिया गया। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए मसीह मऊद ने सिराज मुनीर में सफ़ा 3 पर तहरीर फरमाया है कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मुहद्दिस भी एक मुरसल होता है? क्या कुरान क्या किरात वल्ला मुहद्दिस की याद नहीं रही? फिर ये कैसी बेहुदा नुक्ता चीनी है कि मुरसल होने का दावा किया है। ए नादानो, भला बताओ कि जो भेजा गया है उसको अरबी में मुरसल या रसूल ही कहेंगे या कुछ और कहेंगे? मगर याद रखो कि खुदा के इल्हाम में इस जगह हकीकी मानी मुराद नहीं जो साहिब शरीयत से तल्लुक़ रखते हैं, बल्कि जो मामूर किया जाता है। किधर गया है? बल्कि जो मामूर किया जाता है वो मुरसल ही होता है। इस ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ? नहीं, साढ़े नाल ते दा तल्लुक ही कोई नहीं ना। जो कुछ भी लिखे है ਹਾਂ ये सारा मफरूजा या सारी थ्योरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ना, ਹਾਂ मैं सिर्फ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। आगे पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। बल्कि जो मामूर किया जाता है वो मुरसल ही होता है। ये सच है कि वो इल्हाम जो खुदा ने अपने इस बंदे पर नाज़िल फरमाया, इसमें इस बंदे की निस्बत नबी और रसूल और मुरसल के लफ्ज़ मौजूद हैं। सो ये हकीकी माने पर मामूल नहीं, ये इस्तलाह है जो उसने ऐसे अल्फाज, सो खुदा की ये इस्तलाह है जो उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। इस जगह हज़रत साहब ने हकीकी नबूवत के माने भी वाज़े कर दिए हैं, यानी जो नबी साहिब शरीयत हो वो हकीकी नबी है, और जो नबी साहिब शरीयत ना हो वो गैर हकीकी या मुजाजी है। और ये भी ज़ाहिर कर दिया है कि ये तकसीम इल्हामी नहीं बल्कि इस्तेमाली और उर्फ़ी है, और इल्हामी और इलाही इस्तिलाह की रूह से दोनों किस्मों में कोई फ़र्क लफ्ज़ी नहीं, जैसा कि हज़रत अक़दस के इल्हामात से ज़ाहिर है। चुनांचे फरमाया कि ये खुदा की इस्तिलाह है जो उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि चूँकि नबूवत और रसालत इनाम के मरातब में से सबसे अरफा मर्तबा है, इसलिए इसके हसूल के लिए भी ज़िल्लियत तामा और अरफा ज़रूरी है। और चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, इसलिए आपकी उम्मत में से जो शख्स अरफा मरातब ज़िल्लियत पर पहुँच कर आला इनाम जो नबूवत और रिसालत है हासिल करे, ज़रूर है कि वो भी ख़ातम नबूवत ज़िल्लिया हो। क्योंकि अगर असल उत्तम है तो उसका तकाजा है कि उसका उत्तम ज़िल भी ख़ातम हो। ऐदना मुतफ़िक हो। और अगर की दोबारा पढ़ना। हाँ जी, मैं तो ही आख्या कि हुण गल गौर ना सुनिया जे, मैं फिर पैरा जिहड़ा ना इहदे विच सारी गल है तो इहनूं गौर ना सुनिया। ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि चूँकि नबूवत और रिसालत इनाम के मरातब में से है और सबसे अरफा मर्तबा है, इसलिए इसके हसूल के लिए भी ज़िल्लियत तामा और अरफा ज़रूरी है। यानी नबूवत उन्होंने मिल सकती है जेड़ा ऐसा ज़िल होवे, जेड़ा ज़िले उत्तम होवे, ज़िल्लियत तामा होवे और अरफा होवे, हाँ बुलंद तरीन। हाँ ठीक है जी।
صحیح آگے صحیح سن، اور ٹھیک چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس لیے آپ کی امت میں سے جو شخص عرفہ مراتب ذلیت پر پہنچ کر اعلیٰ انعام حاصل کرے، نبوت اور رسالت کا اعلیٰ انعام حاصل کرے، ضرور ہے کہ وہ بھی خاتم نبوت ذلیہ ہو، کیونکہ اگر اصل اتم ہو تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کا ذل بھی اتم اور خاتم ہو۔ متفق ہو؟ ہاں ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک متفق متفق۔ اور اگر اصل ناقص ہے تو اس نقص کا ظہور ہر ذل میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اصل اتنے ناقص تو نہیں نا، اصل تو عرفہ ہے نا، اصل تو خاتم ہے نا۔ اگر اصل ناقص ہے تو اس نقص کا ظہور ذل میں ہونا بھی ضروری ہے، اور چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اس لیے یہ یقینی اور قطعی امر ہے کہ آپ کا ذل اتم بھی خاتم نبوت ذلیہ ہو، ہاں صحیح بات ورنہ لازم آئے گا یاذ باللہ کہ آپ خاتم الانبیاء نہیں ہیں۔ بس ضروری ہے کہ آپ کے خلفاء میں سے جو شخص نبی ہو وہ خاتم نبوت ذلیہ ہو، یعنی نبوت ذلیہ کا خاتم ہے۔ پھر یہ امر بہت بھی خوب بالکل بین اور ظاہر ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ متعدد نہیں ہو سکتے، ہاں صحیح اور ایک سے زیادہ خاتم نبوت ذلیہ ہرگز نہیں پائے جا سکتے۔ ہاں بالکل درست بات درست بات ہے نا؟ اسد صاحب سن دے جی پہ جی تسی بھی دھیان کریو ذرا، جنوں چاہے اللہ دے دے، جنوں چاہے اللہ دے دے، لگی جی جی میں سن رہا ہاں جی۔ میں سن رہا جناب۔ اچھا، بس ضروری ہے کہ آپ کے خلفاء میں سے جو شخص نبی ہو وہ خاتم نبوت ذلیہ ہو۔ پھر یہ امر بھی بالکل بین اور ظاہر ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ متعدد نہیں ہو سکتے، اور ایک سے زیادہ خاتم نبوت ذلیہ ہرگز نہیں پائے جا سکتے۔ خاتم تو ظاہر ایک ہی ہاں ہوئے گا نا، ظاہر ہے کوئی ہاں ایک کو ہی ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک سے زیادہ خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے، اسی طرح خاتم نبوت ذلیہ بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ لفظ خاتم الانبیاء سے مراد یہی ہے کہ آپ میں تمام کمالات انسانیہ جمع ہو گئے، اور کوئی کمال نبوت نہیں جو آپ کو حاصل نہ ہو، اور آئندہ کے لیے ہر ایک بشر خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کا محتاج ہے، اور آپ کے سوا وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ مرتبہ غیر کی نفی کا مستلزم ہے، یعنی لازمی ہے کہ جڑا غیر ہے وہ نہ ہو سکے، وہ واسطے وہ غیر دی نفی لازمی ہے۔ بس اگر کوئی اور شخص بھی خاتم الانبیاء ہو تو ضرور ہے کہ اس میں بھی یہ تمام لوازمات پائے جائیں، کیونکہ ختم نبوت ان کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی۔ بس اس صورت میں اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے مستغنی سمجھیں تو دونوں کی ختم نبوت باطل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلا دوسرے سے مستغنا یا مستغنی ہے، اس لیے دوسرا خاتم نہیں ثابت ہو سکتا۔ دوسرا پہلے سے مستغنا ہے، اس لیے پہلا خاتم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا اوپر مذکور ہو چکا ہے ختم نبوت نفی غیر کی مستلزم ہے، یعنی ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ خاتم النبوہ شخص سے کوئی انسان مستغنا نہ ہو، اور یہاں تو بالمقابل ایک مستغنا شخص موجود ہے، اس لیے دونوں میں سے کوئی خاتم الانبیاء نہیں رہے گا، اور اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج مانا جائے تو اس صورت میں بھی ان کی ختم نبوت باطل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ خاتم النبوت کسی اور انسان کا محتاج استفادہ و استفادہ نہ ہو،
حالانکہ یہ دونوں محتاج مانے جا چکے ہیں. اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے مستغنا ہو تو دوسرا پہلے کا محتاج ہو تو پھر ایک ہی خاتم ثابت ہوا. بہرحال یہ امر ایک بالکل بدیہہ اور بین ہے کہ خاتم میں تعدد جائز نہیں. اے جنی گالوں نے کیتی ہے نا صرف اسی گل کیتی ہے کہ خاتم جڑا ہے نا وہ ایک تو زیادہ نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل. بس جس طرح خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں اسی طرح خاتم نبوت ذلیہ میں بھی تعدد کسی طرح جائز نہیں. یعنی ایک سے زیادہ خاتم نبوت ذلیہ نہیں ہو سکتی بلکہ ضروری ہے کہ ایک ہی ہو. اے تو معلوم کی ہوا معلوم ہوا دھیان نال گل سنیو جو کو معلوم ہوا دسیو بھی تانوں بھی یہ معلوم ہویا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ نمبر ایک ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم Have you come with him? Have you come with? They can have fail vent. Det här gud Ja, känner inte igen. Vad var det? Vänta. Ja, det är rätt. Det är jag som har inte... Hej. Hej. Så tack ska du ha. Hej då. अच्छा सॉरी वो मैं टैक्सी तो थल्ले उतर रहा सी धन्यवाद आ रही हूँ. کوئی گل ہاں جی کی کہے اگے کی گل ہوئی. اگے گل روک دیتی ہے کہ معلوم ہوا کہ نمبر ایک حضرت کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو وہ ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذلیہ ہو. نمبر دو خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہو. ٹھیک ہے. ہاں ذل غیر اتم میں کثرت جائز ہے اور ایسے اضلال اپنی ذلیت کے مطابق نبوت کے حصہ پا سکتے ہیں جو جزوی نبوت ہے لیکن جزوی نبوت نہیں. ٹھیک ہے. جزوی نبوت نہیں ہوتی. ایسا شخص نبی کہلانے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ رویا سال نبوت کا 40واں حصہ ہے. یہ کلیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض ادنا درجے کے مومن بلکہ بعض کفار بھی اس سے حصہ رکھتے ہیں جو نبی نہیں کہلا سکتے. آگے سنو. بس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. افسر صاحب جاگتے پہ ہو نا. ثابت ہوا جی ثابت ہوا کہ ایک ہی ذلی نبی آئے گا وہ بعد کوئی نہیں آئے گا. جی کیونکہ ذلی ہونے واسطے اتم ذل ضروری ہے. ہاں اودا خاتم نبوت ذلیہ ہونا ضروری ہے ورنہ وہ نبی نہیں بن سکتا. ایتھے پاجی مار گئے. ہاں یہ ٹیکس کی کہو گے ایتھے مرزا صاحب دی تعلیم جڑی چھڑ دیتی انہیں تے اپنی کیڑی نہیں. دیکھو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور ذلی نبی کون ہوندا ہے وہ مجدد ہوندا ہے اور انہوں نے کیا مجدد رسول ہوندا ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں چاہے نبی ہوں رسول ہوں مجدد ہوں یا محدث. تو مجدد جڑا ہے رسول ہے لیکن جیڑی وہ گل کر رہا سی نا اتم عہدہ ہوئے گا ذیل وہ گل کر رہا سی مقام نبوت دی جہے کہ مرزا صاحب نے یعنی انہاں دا جڑا کامل ذیل ہوئے گا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ نبی کہلائے گا نبی دا لقب پائے گا.
تو یہی گل مرزا صاحب نے کہی ہے کہ نبی کے لقب پانے کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا تھا، کوئی اور نہیں مخصوص کیا گیا. تو اور مرزا صاحب نے کیا ہے کہ میں حضرت محمد چوہان صلی اللہ صاحب علیہ قطع کلامی معاف، ایک بات پوری میں بات سمجھنا سن لیں نا، پوری بات سن لیں. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں کامل ترین شخص ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، میرے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اس کی انہوں نے وجہ جو بتائی یہ ہے کہ جو مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی جو کثرت مجھے ملی ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد ملی تھی. تو اس لحاظ سے وہ کامل ذیل میں وہ اتم اور اکمل ترین ہے، اور نبی کا لقب پانے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا. لیکن مقام نبوت ہر مجدد کا ہے، یہ بھی مرزا صاحب نے کہا ہے. نہیں چौहान ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ہاں جی، ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਸੋ ہاں وہ والی بالکل ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتم ہونا چاہیے. ਉੱਤਮ ਤੇ ਫਿਰ خاتم النبیین دا جڑا ذل ہونا ہے ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ شخص اتم ہونا چاہیے. ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ہاں نبی کہلا سکتا ہے، یعنی انہوں نبی دا لقب ملے گا. ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ مقام نبی نبوت کی گل نہیں ہو رہی نا، یہی تو پانجے اتنے مارتے ہیں مرزائی. دیکھو نا مرزا صاحب نے تو خود کیا ہے، نبی کا لقب پانے کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں. اس امت میں صرف میں ہی مخصوص ہوا. ہاں بالکل انہوں نے کیا، اور وہ وجہ انہیں دسی مکالمہ مخاطبہ الہی کی جو کثرت میرے ساتھ ہوئی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی. ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਇਸ ਉਮਤ ਚ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. تو پھر طارق چوہان صاحب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر گل مرزا صاحب ہو گئے، مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہوئے گا؟ نہیں وہ پھر امت ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ. بھئی مرزا صاحب نے کہا ہے ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. اور حقیقت الوحی صفحہ 30 پر وہ کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ذلی نبوت کے سلسلہ کا وعدہ دیا ہے. ساری باتیں وہ کر رہے ہیں نا. تو وہ یہاں پہ وہ جو بات کہی جا رہی ہے ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل وہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے. یہ باتیں ساری صحیح ہیں جو ابھی انہوں نے بتائی. اس کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے نا کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. یہی مرزائی آج بھی کہہ رہے ہیں، ان کے خلیفہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب کامل ذل جو تھے وہ مرزا صاحب ہو گئے، ان کے بعد کامل ذل ہو ہی نہیں سکتا. کامل ذل نہیں ہو سکتا تو پھر ذلی نبی بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ذلی میں نبی غلط ہو سمجھ رہا سکتا. تو آپ مجھے کنفرم کر. میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں، کامل ذل مرزا صاحب میں کامل ذل ایک ہی ہوتا ہے، وہ کوئی دو نہیں نہ ہو سکتے. وہ ساری بات انہوں نے جو بات ہے بالکل درست کی ہے. وہاں سے جو نتیجہ نکالا ہے نا وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہے. کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ صرف ایک ہی بندے نے آنا تھا جیسے کہ مرزائی بھی کہتے ہیں، تو پھر مرزا صاحب کی باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، 12 میرے سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. اور مجدد جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، وہی پا کر تجدید دین کے لیے جو مامور ہوتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں. کنٹرڈکشن آ گیا طارق صاحب بات میں، مطلب کامل ذل ہو گئے مرزا صاحب، اور انہوں نے کہا کہ کنٹراڈکشن کیسے آ گیا مجھے سمجھ نہیں آئی. ابھی ساری بات سمجھائیے پھر کنٹراڈکشن آ گیا. مجھے تو نہیں لگا کوئی کنٹراڈکشن. کامل ذل ایک ہی ہے، اور لیکن جو نبی آئے گا وہ بھی کمالات ہونے چاہیے، ذلی کمالات ہونے چاہیے یا کامل ذل ہونا کامل چاہیے. ذل نہیں آئے گا. اب بھائی جب ایک ہی ہے تو پھر اور کیسے کوئی آئے گا. لیکن مجدد جو ہے وہ نبوت کا مقام اس کے پاس ہے. اس کی تشریح مرزا صاحب نے کیا کی ہے، وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونا. اس کو انہوں نے ذلی نبوت کہا ہے. حقیقی نبوت سے فرق کیا ہے؟ حقیقی نبوت وہی پا کر مامور ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت بھی لاتا ہے، وہ حقیقی ہوتا ہے. غیر کی حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مامور ہو کر تجدید دین کے لیے وہ وہی پاتا ہے اور تجدید دین کے لیے مامور ہوتا ہے. یہ حقیقی اور غیر حقیقی فرق ہے مرزا صاحب نے جو بتایا ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری. یہ سلسلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا نا، مرزا صاحب نے تو نہیں آ کے جاری کیا ذلی نبوت کا سلسلہ. مرزا صاحب نے صرف مجددیت کو ذلی نبوت کہہ دیا ہے. یہ ہے ان کا قصور جس کے لیے وہ ساری امت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. حالانکہ وہ ہے مجددین کا سلسلہ، وہ قیامت تک جاری ہے.
لیکن مرزا صاحب جیسے انہوں نے کہا میں مجدد الف آخر ہوں، یعنی وہ خاتم المجددین ہے. پھر انہوں نے کہا میں خاتم الخلفاء ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کا روحانی کمالات رکھنے والا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اب میرے پاس بعد نہ کوئی مسیح ہے نہ کوئی امام مگر وہ جو میرے ذل کے طور پر ہوگا. یعنی مرزا صاحب نے کہا خاتم الخلفاء ہونے کی وجہ سے اب جو آگے کوئی مجدد آئے گا وہ میرا ذل ہوگا. یعنی نبی کا ذل نہیں ہوگا، وہ مرزا صاحب کا ذل ہوگا، یہ میں سمجھا کریکٹ؟ کیونکہ مرزا صاحب نبی کا اچھا، کامل ذل ہے نا، کیونکہ کامل ذلیت مرزا صاحب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذل، اور جو بھی نیا نبی یا نیا مجدد آئے گا وہ مرزا صاحب کا ذل ہوگا، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ ان کا ذل ہوگا، نہیں تو وہ بھی مرزا صاحب کا ذل ہوگا. نہیں جبھی کامل ذل مرزا صاحب ان کا ہی ذل ہوگا، وہ ہر مجدد کا ذل تو نہیں نا ہوگا، کیونکہ کامل اب کسی نے آنے ہی نہیں مرزا صاحب کے بعد امت میں. یہ ان کا دعویٰ ہے، آپ تو نہیں مانتے لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب ادھر آپ نے ایک بات کی کہ مرزا صاحب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں خاتم ہیں، تو بشمول خلفاء راشدین بھی ان میں آ جائیں گے، یعنی ان کے بھی وہ خاتم ہیں بھی سب کے ہیں، خلفاء راشدین بھی شامل ہے اس میں ماشاء اللہ. یعنی مرزا صاحب جو ہیں وہ خلفاء راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے بھی. آپ کو میں نے کہہ دیا امت محمدیہ میں سب سے کامل ترین شخص مرزا صاحب ہیں، تو خلفاء بھی ان کے صحابہ بھی آ گئے، ان کے خلفاء راشدین بھی آ گئے. جی عامر صاحب کچھ تشریح کرو گے؟ میری سمجھ تو باہر کام ہو گیا، پانی ڈونگا ہو گیا نا. میں تو سمجھ تو باہر کی میں ہو گیا. اصل بات ہے مرزا صاحب کا یہ موقف ہے، آپ نے اس کو ماننا نہیں ہے، آپ نے صرف سمجھنا ہے کہ مرزا صاحب کے کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو ان کو مرزا صاحب کو مانتے نہیں ہیں، آپ تو ان کا انکار کرتے ہیں. نو ایشوز طارق صاحب، میں کوئی تصحیح نہیں کر رہا، تصحیح کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا مرزا صاحب کی جی تسی آخیا ہے کہ مرزا صاحب جڑے نے وہ خاتم الخلفاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذیل دے اندر. میں سوال پوچھے کہ کی خلفاء راشدین تو وہی زیادہ وہ خاتم یعنی زیادہ افضل نے زیادہ بھائی جدوں کیا امت دے وچ کامل ترین شخص مرزا صاحب نے، مرزا صاحب نے خود کیا ہے، اجاز المسیح بھی پڑھو تسی، خود بھی انہوں نے کیا ہے کامل طور پر. میں اگر فائنل کوشچن میں کراں گا، یعنی مرزا صاحب اہل بیت تو بھی افضل ہو گئے، کامل ترین ہو گئے، سب سے افضل ہے. جب تو پھر آپ ایک ایک کر کے آپ گنتے جائیں ہو گیا بھائی جان سارے سے گنتے جائیں. اب آپ کہیں حضرت عبد القادر جیلانی سے بھی افضل ہے، ہاں جی ہیں، سب سے افضل ہے جب کہہ دیا. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. حضرت عیسیٰ سے افضل ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہے. حضرت موسیٰ کے تمام نبی جو گزرے سب سے افضل ہیں مرزا صاحب. نبی پاک تو علاوہ سارے نبیاں تو افضل انہوں نے مندے نے. نہیں سارے نبیاں تو نہیں مانتے. حضرت تھوڑی کلیریفیکیشن کرو نا طارق چوہان صاحب کے، یعنی کہ کدے کدے تو افضل مندے تو کدے کدے نہیں، اسی تے پھر بدنام بد تو بدنام پورے. نہیں وہ حضرت جو مرزا صاحب ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں. جو حضرت موسیٰ کے جو بعد انبیاء آئے ان سے افضل ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے. اور درجات کس طرح ہوئے، یعنی کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت موسیٰ کے بعد ہاں جی حضرت موسیٰ سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت موسیٰ کے خلفاء سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاتم الخلفاء سے افضل حضرت مرزا صاحب ہیں، کیونکہ وہ ان کے خاتم الخلفاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس طرح سے وہ افضل ہیں. لیکن حضرت موسیٰ سے افضل نہیں ہے حضرت مرزا صاحب، کیونکہ حضرت نہیں کہہ رہے نا ون تو کس طرح کر لے، یعنی حضرت موسیٰ تو تھلے تھلے جڑے نبی آئے تو کہ انہاں تو افضل نے. حضرت موسیٰ تو پہلے جڑے میں تو گل ہونی سمجھائیے تو سمجھ آئی. جی سمجھ آ گئی. تسی تے خاتم الخلفاء دی جڑی گل سمجھائیے او بہترین سمجھ آ گئی منو تہاڈی کہ سب تو بہترین جڑے نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر خلفاء دے اندر خاتم الخلفاء جڑے نے او مرزا مسیح موعود صاحب نے. جی ہاں جی بالکل. پھر منو تھوڑا جہا رہ گیا کہ او جس طرح تسی فردر ڈویژن کیتی ہے دی کہ حضرت موسیٰ تو تھلے جڑے نبی آئے نے انہاں تو افضل نہیں، لیکن حضرت موسیٰ تو پہلے جڑے انہاں تو افضل نہیں ہے. اے ڈویژن تسی کس طرح نہیں حضرت موسیٰ تو پہلے دی گل کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ دی گل کر رہے ہیں.
उन्होंने कहा मैं हजरत यूसुफ तो भी अफजल है, मिर्जा साहब ने कहा। ਇਹ ਪੜੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਸਕਰੀਨ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ पढ़ो। हाँ क्लियर नहीं आ रही। मैं अपने ज़ौक़ और तहकीकात की बिना पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतर कर बाकी तमाम अंबिया से अफजल यकीन करता हूँ। तारिक चौहान साहब डिवीजन कुछ कम नहीं की थी थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया तो अफजल मसीह मऊद ने, तो फिर फर्दर डिवीजन किस तरह होगी? हजरत मूसा तो पहले, हजरत मूसा के बाद। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। लेकिन ये तो तारिक चौहान साहब ने गल की थी ना हजरत मूसा के बाद, हजरत मूसा तो यानी कि हजरत यूसुफ कर ले, वो मिर्जाइयों की बात कर रहे हैं। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा वो अद्धे नीम गाली आ गए। नीम गाली ने ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਫਿਰ सारे फटा चुकिया गया फिर शरई ने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਗਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਟੂ ਕਾਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ ਕਾਂਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਯਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੁਲੀਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੁਲੀਆ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਦਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, और मिर्जा साहब दे मुरीद अब्दुल लतीफ दी जिहड़ी शहादत है वो इमाम हुसैन दी शहादत नालों वध के है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਰਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਕੜ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਣ ਕਰਨ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਆਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਣੀ ਪਈ ਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਇਹ ਹਲੇ ਬੈਠ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਬੈਠ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ।